वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे उकाशा और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि इनकी ज़िंदगियों से हम भी सबक हासिल कर सकें। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उमाइमा अली साहिबा। उमाइमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, हम अपने इंटरव्यू की इब्तिदा आपके मुख्तसर तारुफ से करना चाहेंगे कि आपका आबाई इलाका कौन सा है, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और दीनी तालीम का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ। हमारा मेरा जो असल ताल्लुक है, वैसे मैं पैदाइश मेरी हैदराबाद में, मेरे वालिद साहब जो थे डॉक्टर थे। और बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया था जब मैं तीसरी क्लास में थी। और मेरे अबू माशाल्लाह अ, अपने एक अपने जो फील्ड में एक माया नाज माहिर, जिसको डॉक्टर कहा जा सकता है, वो थे। और हैदराबाद के वहाँ पर हमारे अबू की जब पोस्टिंग हुई थी, तो वहीं पर ही अल्लाह सुब्हाना तआला ने मुझे वहाँ पर अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से मेरी पैदाइश वहाँ पर हुई। और मेरे वालिद साहब जो थे उनका ताल्लुक सिंध से था, तो मेरी वालिदा जो थी वो पंजाब साइड की थी, पंजाब साइड से। और मेरा ताल्लुक जो है, मैं सारी ज़िंदगी बचपन हमारा कराची में गुजरा है और वहीं पर पले बड़े हैं। और स्कूल जो है वो मेरा वहीं पर ही प्राइवेट स्कूल हुआ हमारा। और इसके बाद यूनिवर्सिटी अपना ग्रेजुएशन की मैंने अपना साइकोलॉजी में। और उसी दौरान मेरी उसमें शादी हो गई थी जब 19 साल की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन का सफ़र हमारा इस तरह शुरू हुआ कि ये उस वक्त हमारे वालिदैन ने हमारे दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डाली। और जो स्कूल में हम सीखते थे, और नमाज़ें सीख ली, कुरान पाक पढ़ लिया, मौलाना साहब का इंतज़ाम कर दिया, टीचर कारी साहब का इंतज़ाम कर दिया। तो इस तरह करते करते हमें जो एक बेसिक सबको तालीम दी जाती घर में, वो हमें भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि 19 साल में आपकी शादी हो गई और जी आपने तो ये दरस निज़ामी का कोर्स भी किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या ये आपने शादी के बाद शुरू किया था। जी जी, दरस निज़ामी शादी के बाद शुरू किया, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था, कोई दीनी माहौल नहीं था। लेकिन ये था कि हमें हमारी अम्मी की तरफ से हर वक्त अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बहुत डाली जाती थी। और माशाल्लाह। नमाज कुरान की तालीम दी जाती थी, लेकिन हमारी अम्मी ने कभी फोर्स नहीं किया कि नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। लेकिन ये है कि जैसे कि एक माँ होती है अपने बच्चों से कहती है कि भाई कुरान पाक के एक टीचर का इंतज़ाम करते हैं, कारी साहब का इंतज़ाम किया। और कारी साहब हमारे पास आया करते थे, फिर हमारा कुरान पाक जैसे ख़त्म हुआ। लेकिन कोई ऐसा माहौल नहीं था कि हम कोई पाबंदी से किसी मदरसे में जाते हों। हमारा बस स्कूल, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, इस तरह का हुआ। लेकिन जब शादी हुई हमारी, मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद भी ऐसा कोई वो नहीं था कि एक दीनी माहौल बना हो। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है, वो लोग भी इसी तरह थे, उनकी भी तालीम और तरबियत ऐसी थी जैसे कि हमारे घर में थी, नमाज रोज़ा कुरान इस तरह का था। लेकिन कोई ऐसा दीन की तरफ, दरस निज़ामी की तरफ किसी का रुझान नहीं था, ना ही कोई हाफिज कुरान कोई बना था, इस तरह का कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह पाक ने दीन को सीखने की जो तलब थी, वो उस वक्त मुझे स्टार्ट हुई जब मेरे जो हस्बैंड थे केमिकल इंजीनियर, उस वक्त वहाँ पर इनकी जो जहाँ पर जॉब थी, उनको वहाँ पर घर मिला था। हम लोग जब मैं वहाँ पर मूव हुई, तो वहाँ पर एक खातून थी, उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि तजवीद से कुरान पढूं। तो मैंने उससे बोला कि तजवीद क्या होती है। तो उस वक्त उन्होंने कहा, उस वक्त मैं मेरी अभी बीए सेकंड ईयर में थी, अभी बीए पार्ट सेकंड ईयर का मैं कर रही थी। तो उस वक्त मुझे उसने कहा कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं तजवीद से कुरान पाक सीखूं। तो उस वक्त मैंने इसको कहा था कि तजवीद क्या होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उसके बाद पता चला, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि मैं उस पे कोशिश करती। लेकिन एक इरादा बन चुका था। और उसी के बाद हमारा 1-2 साल के बाद कनाडा आना हुआ। तो बस वहाँ से जब जब हमारा 2002 में हमारा ये आना शुरू, जब हम लोग कनाडा आए 2002 में, तो उस वक्त मेरी नीयत थी कि या अल्लाह सुब्हान तआला मुझे अपने दीन के लिए चुन ले।
اور اللہ کی محبت ضرور تھی. جب میں لائبریری، ہماری کلاس اسکول میں چھوٹی سی ایک لائبریری ہوا کرتی تھی، تو میں ہمیشہ اپنی جو لائبریری میں سب سے زیادہ وہ اسلامی بکس کی طرف ضرور جاتی تھی. اور اس میں سب سے پہلے جو بک میں لیتی تھی نا، وہ سیرت پہ لیتی تھی. اور وہ سیرت ماشاء کی اللہ. کتاب پڑھ کے سب سے زیادہ مجھے رونا آتا تھا. حالانکہ اتنا گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا دینی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دل میں تھا. تو نیت میں نے کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے چننا ہے. میں اتنی دور آئی ہوں، پر مجھے ایسا ہے کہ مجھے ایسا اکیلا نہ چھوڑیے گا. ماشاء اللہ. دیکھیں، تو ایک ایسی لڑکی جس کو تجوید کا بھی پتہ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی اتنی خدمت لی. ماشاء اللہ. جی، تو الحمدللہ پھر یہاں پر کینیڈا میں آ کے کچھ چھوٹی چھوٹی کلاسز میں مجھے جوڑا گیا کہ بھئی آپ یہ پڑھ لیں. میں اکیلی ہوتی تھی تو کہتے آپ یہ پڑھ لیں. اب یہ کسی چھوٹے چھوٹے درس ہوتے تھے کہیں پر بھی. جب میں وہاں پر چھوٹے چھوٹے ان کے ایک پروگرام ہوتا 2 سال کا ان کا تھا، لیکن وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے مطلب اس کی طرف جاتے ہیں. ان کا رجحان کچھ اور ہے. فقہ کا مطلب فقہ میں اتنا زیادہ وہ نہیں تھا ان کے اندر، اہل سنت والجماعت سے نہیں تھے یہ کہنا چاہیے. لیکن بہرحال میں جاتی تھی وہاں پر، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن کچھ باتوں میں اختلاف ہوا. تو پھر اس وقت میں نے کچھ چیزوں میں انہوں نے مجھے ایک تانا دیا کہ انہوں نے کوئی تانا دیا کہ لگتا ہے یہ دیوبندیوں میں بیٹھنے لگ گئی ہے. تو پھر مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کون ہے یہ لوگ. تو مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ اتنی ساری بھری کلاس میں مجھے یہ کہا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ اس طرح سجدے کی حالت کے اندر ہے نا، ہمیں قبلہ ڈائریکشن ہونا ضروری ہے. حالانکہ میں کلاس میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن جب سجدے کی باری آئی قرآن پاک پڑھاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ سجدے کا مطلب ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھے وہیں پر سجدہ کر لیں. تو اس وقت میں نے سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ آرگیو ضرور کیا تھا اپنی ٹیچر سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے ہم قبلہ ڈائریکشن ہماری ہو، قبلہ کی طرف رخ ہو، اور باقی تلاوت قرآن پہ قبلہ رخ نہ ہو، بلکہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، ہمیں ایک دوسرے کو ہم لوگ سجدہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں، یہ ایسے کر سکتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے. تو جس میں سب سے پہلے میرا ان کا اختلاف ہوا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب کے سامنے میری جو یہ بات کہی کہ لگتا ہے یہ دیوبندیوں میں بیٹھنے لگ گئی ہے. تو اس وقت پھر مجھے یہ تھوڑا احساس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو شاید اپنے کوئی بچھڑے لوگ ہوں گے. تو بہرحال مجھے اس چیز کا تھوڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے سب کے سامنے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اس معاملے میں، کہ میری بات کو سمجھنے کے بجائے الٹا پھر میں نے دیکھا کہ سب سجدہ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے، ٹیچر ان کو سامنے کر رہی ہیں، وہ ٹیچر کے آگے، لیکن میں نے اپنا جانماز بچھائی اور وہاں پر قبلے ڈائریکشن میں نے سجدہ کیا تھا. تو وہ پھر مجھے وہاں سے تھوڑی اور دین کی طلب ہونے لگ گئی کہ یہ کون، کہاں پر کیسے دین سیکھا جا سکتا ہے، اور میں کیا کیا سیکھ سکتی ہوں. تو یہ اس وقت میں سب سے چھوٹی تھی کلاس کے اندر. میرا ایک اس وقت چھوٹا تھا 2 سال کا بیٹا تھا اس وقت، 2 یا 3 سال کا، سوری 3 سال کا ہو گیا تھا وہ جب میں آئی تھی، تو اس وقت 2 سال کا تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک نے سفر پھر وہاں سے شروع کروا دیا. ماشاء اللہ. اچھا، آپ اس وقت کس ادارے سے وابستہ ہیں اور وہاں کن ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہی ہیں؟ میں نے جیسے کہ درس نظامی جب میں نے کمپلیٹ کر لیا، میں اپنی مختلف، ویسے میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ میرا درس نظامی کی طرف میں کیسے آئی، اور تبھی میں اپنے ان اداروں سے جڑی. ہمارے یہاں پر ایک دیکھیں، دین کی خدمت جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. انہی دنوں ہمارے کینیڈا میں رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، اور درس و تدریس عام تھی، اور دورہ قرآن چل رہا تھا. تو میری طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، آن لائن ہمارے ہوتے ہیں، آپ وہ لے لیں. تو آن لائن کے اندر جب انہوں نے دورہ قرآن شروع کیا، تو اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں لوں گی، دورہ قرآن لوں گی. لیکن میری طبیعت ایسی تھی کہ میں کلاس پوری سنتی بھی نہیں تھی، میری آنکھ لگ جاتی تھی، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی میری. تو پورے 30 دن کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے گھر پہ سرٹیفکیٹ بھی آ گیا
کہ میں نے پورا دورہ قرآن لیا، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو دورہ قرآن میں، میرا تو اس میں بیٹی ہونے والی تھی، تو مجھے بہت سخت نیند آتی تھی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے بہت گلٹی فیل ہوئی. میں نے کہا میں نے تو پڑھا بھی نہیں اور مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے. پھر میں نے جستجو کی کہ میں نے اب پڑھنا ہے. تو انہی دنوں جس دورہ قرآن جس لنک سے ہوا کرتا تھا، اسی لنک میں پال ٹاک تھا اس دنوں زمانے میں. وہیں پر یہ ایک گروپ بنا ہوا تھا پاکستان اور انڈیا والے گروپ میں، وہاں پر ڈیفینڈرز آف ٹروتھ کے نام سے. تو میرا وہاں سے پہلے جب وہاں میں گئی ہوں فرسٹ ٹائم، تو مجھے بڑا اچھا لگا. اس میں تمام دنیا جہاں کے علماء اکرام بھی آئے ہوئے تھے، اپنے اپنے ٹائم پہ آتے تھے. اور کافی اس میں یو کے سے کوئی تھے صاحب، وہ چلاتے تھے. تو ماشاءاللہ وہ ایک قسم کا ریڈیو چینل تھا جس میں 200 قسم لوگ بیٹھے ہوتے تھے، 200 300 اس طرح لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور 24 آورس چلتا تھا. اور مجھے ایک نیا سرپرائز لگا کہ اس میں کافی ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں. ہر مسلک کے بارے میں سیکھ رہی ہوں، ہر فقہ کے بارے میں، اس میں فقہی مسئلے مسائل کے بارے میں سیکھ رہی ہوں. تو وہ چیزیں ایسی لگ رہی تھیں کہ یہ میرے سے ملتی جلتی ہیں، جو میں نے پڑھا ہوا تھا بچپن میں اپنے اساتذہ سے اور اسکول میں. تو یہ میری امی نے جو سکھایا ہے وہ تھوڑا ملتا جلتا ہے. تو اس کے بعد سے پھر میں نے ان سے جستجو ہوئی کہ پوچھوں یہ کون ہیں، یہ کیا کیا کرواتے ہیں. اس وقت ان کا لائیو ان کے لیکچرز ہوتے تھے ساروں کے، چاہے وہ یو کے سے علماء کرام ہوں، اور ساؤتھ افریقہ سے ہوں، سعودیہ سے ہوں، چاہے وہ پاکستان سے ہوں، کسی بھی جگہ سے ہوں. ایک قسم کا ٹائم ٹیبل رکھا ہوا تھا، اور وہ ٹائم ٹیبل جو رکھا ہوا تھا اس میں اسی کے مطابق وہ ٹیچر آتے تھے، علماء کرام آتے تھے، اس میں سوال جواب بھی ہوتے تھے. تو اس میں سب سے پہلے مجھے ایک سوال پیش آیا، سوال پوچھنا تھا میں نے. تو وہاں پہ ایک مفتی صاحب تھے، اور میں نے ہاتھ ریس کیا تو فوراً مائک پہ آ گئی. تو جب میں مائک میں آئی تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، میں نے سوال پوچھنا ہے. تو مجھے کسی نے مائک میوٹ کر دیا میرا، اور کہا یہاں عورتیں نہیں بولتی. تو میں نے کہا کیوں نہیں بولتی؟ تو پھر مفتی صاحب تھے، انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ نہیں آپ پوچھیں سوال، ان کا مائک کھولیں. اور مجھے وہ بات بہت اچھی لگی کہ میرا سوال تھا، کوئی میرا سوال سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور میں نے سوال پوچھنا تھا. لیکن اگر وہ مفتی صاحب مجھے مائک میں نہ آنے دیتے، میرا سوال نہ سنتے، تو شاید میں وہاں سے بھی ہٹ جاتی، دین نہ سیکھتی. تو وہ پہلا اسٹیپ تھا جب انہوں نے مجھ سے، ایک تو میں وہاں پر دوسرے لوگوں سے سیکھ رہی تھی جنہوں نے مجھے تانے بھی دیے تھے، اور ایک میں نے آن لائن جب میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب ہیں، ان سے میں پھر جو پڑھتی تھی ان سے سوال کرتی تھی. اور میرے لیے اسپیشل وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ان کو مائک میں آنے دیں. الحمدللہ وہ میرے پھر آہستہ آہستہ میں خود سمجھنے لگ گئی یہاں پر آدمی زیادہ ہیں، تو مجھے مائک میں زیادہ بات نہیں کرنی. اور لیکن یہ ہے کہ پہلا انہوں نے میرے سے جو سوال میں پوچھنا تھا، ان کے سارے جواب دیے. تو وہ میرا پہلا شوق ہوا دین کو اور سیکھنے کا، اور طلب ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کو آگے میں درس نظامی سے جب میں آئی ہوں، وہ اس وجہ سے آئی ہوں کہ وہ جو طلب تھی، جب میں جامعہ بنوری العالمیہ، آئی تھنک جامعہ بنوریہ العالمیہ جو ہے، تو وہ ان کا مولانا مسعود بیگ صاحب جو تھے، ان کی طرف سے بنوریا والوں نے آن لائن کلاسز شروع کروائی تھیں انہی دنوں. تو بڑا میرا شوق ہوا کہ میں ان کو بھی جوائن کروں. تو میں نے وہاں پر ان سے کلاس لینا شروع کی. ہمارے 2 سال کا پھر کورس ہوا، ایک تفسیر کا کورس ہوئے، پھر تجوید کے، اس میں بہت سارے علماء کرام پڑھاتے تھے. یہ آن لائن کی بات بتا رہی ہوں. انہی دنوں میں نے مولانا صاحب سے فرمایا تھا، مولانا صاحب سے کہا تھا مولانا صاحب میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم اس کورس کو ختم کرنے کے بعد یہ درس نظامی کریں. حالانکہ مجھے درس نظامی کا معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ عالمہ پروگرام میں، عالمہ کلاسز آپ شروع کروائیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو مولانا مسعود بیگ صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو شروع کرائیں گے. پھر میں بہت انسسٹ کرتی تھی کہ مولانا صاحب پلیز، میں ان کی آن لائن اسٹوڈنٹ تھی. 2014 کی بات ہے، اکتوبر کی بات ہے. ہمارے صرف چند اسباق رہ گئے تھے، ہمارے پورے 2 سال کا کورس کمپلیٹ ہونے والا تھا.
جس میں ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، جس میں ہم ہر چیز سے فقہ بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ احادیث بھی پڑھ رہے تھے، تجوید چونکہ ختم ہو چکی تھی۔ پھر اچانک خبر آتی ہے کہ مولانا صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں بہت روئی تھی، بہت روئی تھی۔ میں کہتی تھی کہ اللہ ابھی تو ہم نے علم انہوں نے شروع کروانا تھا، میں نے تو عالمہ کی کلاسز لینی تھی، اور مفتی صاحب کو، مولانا صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا نعمان صاحب، نعیم صاحب کے وہ داماد تھے۔ میں بہت روئی مولانا صاحب کے لیے۔ پھر اس کے بعد جیسے تیسے کر کے ان کی جو سسٹر تھیں باجی اسما، انہوں نے وہ کورس ختم کروایا، لیکن میں بڑا روئی تھی۔ میں نے کہا اللہ پاک مجھے بھی ایسا بنا دیں، میں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاؤں۔ انہوں نے کہا تھا شروع کروں گا میں انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو ہم، کیونکہ وہ اپنے لیڈیز سائڈ کے وہاں پر بنات سائڈ کے وائس پرنسپل بھی تھے، تو لیکن وہ ساتھ نہ دیا۔ پھر میرے بڑے دعا تھی کہ اللہ پاک میرے لیے آسانی کر دے۔ پھر اتفاق سے مجھے ای میل کہیں سے آئی کہ زینب اکیڈمی کی طرف سے یہ آن لائن عالمہ پروگرام چل رہا ہے، تو پھر میں نے وہ وہاں سے جوائن کیا تھا درس نظامیہ اپنا۔ لیکن اس سے پہلے میں جامعہ شرفیہ سے بھی تجوید کی کلاسز لے چکی تھی باجی فریدہ کے ساتھ، اور ہمارے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے بڑے علماء کرام، پاکستان کے جید علماء کرام لائیو بیانات کرتے تھے، ان کی کلاسز لیں۔ جامعہ بنوریہ سے مولانا قاری سعید صاحب آیا کرتے تھے، جو فوت ہو گئے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں وہ آن لائن کلاس میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ سفر بہت اچھے طریقے سے گزرتا رہا، اور پھر میں 2015 میں نے درس نظامی کرنا شروع کیا، اور اللہ پاک نے 2021 میں 2021 میں ہمارا کمپلیٹ کروایا میرا۔ اور اسی سے جیسے ہی میرا ختم ہوا تو ہم نے اپنے بڑے اساتذہ سے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے ادارے میں ہم پڑھائیں۔ لیکن جو ہماری باجی تھیں، جو اس ادارے کی محتممہ تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی فی الحال اسٹاپ کر رہے ہیں۔ تو میرے پاس تو میرے کینیڈا کے اندر میں آلریڈی سننا سرکل کے نام سے، کڈس سننا سرکل کے نام سے آلریڈی کام کرتی تھی، اور کووڈ کے زمانے میں ہی مجھے کچھ ایسا تھا کہ خواتین نے کہا کہ ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ، لاسٹ کی 10 سورت کا ترجمہ تفسیر کرنا چاہتے ہیں، اور عربی گرامر۔ تو پھر میں نے ایک کلاس ارینج کی فرسٹ ٹائم۔ ویسے تو آلریڈی میں پڑھاتی رہی ہوں، 2007 سے پڑھا رہی ہوں آن لائن، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پال ٹاک کے اندر ہمارا ایک ڈیفینڈرز آف ٹروتھ کے نام سے ایک ہمارا وائس چینل ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور گروپ بنا ہمارا جو کہ ان اسپیک میں بنا، ادھر میں پڑھاتی رہی ہوں کافی سال تک۔ لیکن جو میں نے اپنا سننا سرکل کے ساتھ جو آن لائن کام کیا وہ 2019 میں 19 لگا لیں، لیکن اس سے پہلے میں دوسرے ناموں سے پڑھاتی رہی ہوں، اور گھر میں جو ہمارا مدرسہ چھوٹا سا کھولا ہوا تھا کڈس کے لیے، تو اس کے ساتھ تو میں منسلک تھی۔ تو اس کے بعد ہمارا یہ الحمدللہ یہ سفر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رہا، اور ہمارا جو 2019 میں، میرے ذہن میں بھی 19 اور 18 کا، 2018 یا 19 جو بھی ہے، وہاں پر بھی میں نے ایک اپنی دوستوں میں سے کسی کو ارینج کیا کہ وہ گرامر پڑھائیں گی، میں لاسٹ 10 سورت پڑھاؤں گی، کیونکہ مجھے میرے شیخ نے بھی اجازت دی کہ آپ پڑھائیں۔ میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے بھی اجازت دی کہ آپ پڑھانا شروع کریں، تو ان کی اجازت سے پھر میں نے پڑھانا شروع کیا الحمدللہ۔ اور جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو بہت اچھی کلاسز رہی تھی۔ تو اس کے بعد ہمارا عالمہ پروگرام کا بھی ساتھ چلتا رہا۔ 2021 میں جب ہمارا یہ ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ اچھا اس کے اندر بہت ساری مطلب اونچ نیچ بہت آئی تھی میرے اس کے اندر، علمی لائف کے سفر اندر، میں۔ ٹھیک۔ علمی طریقے سے جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے اپنے محتممہ باجی کے پاس بھی گئی، کراچی گئی، باقاعدہ ان سے ملی کہ ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ختم ہونے والا ہے، تو آپ پلیز، انہوں نے اسٹاپ کر لیا تھا آگے ایڈمیشن لینا، بس کہتی اس کے بعد کوئی نہیں، اب خاصا اول سے کوئی نہیں شروع ہوگا، خاصا ثانی بھی، وہ عالیہ ثانی سے جو تھی ایڈمیشن ہو رہے تھے، مطلب وہاں تک ہی کلاسز تھیں، اس کے پہلے کوئی کلاسز نہیں تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔
ہم نے بڑا انسسٹ کیا، میں نے بھی بڑا کہا کہ آپ شروع کریں، ہم پڑھائیں گے. انہوں نے کہا کہ او مئیمہ، آپ ماشاءاللہ آلریڈی سننا سرکل کرتی ہیں، آپ کیوں نہیں اس کو آگے لے کر آتی، خود آپ آئیں. آپ کے شیخ ہیں، کیونکہ میرے شیخ جو ہیں باجی کے ٹیچر رہ چکے ہیں فقہ کے، تو آپ کے تو اوپر سرپرستی بھی باقاعدہ، آپ آ جائیں. ابھی میں نہیں شروع کر سکتی. تو زینب اکیڈمی تقریباً ٹوٹلی بند ہونے لگا تھا. بڑا انسسٹ کیا کہ آپ شروع کریں، لیکن باجی نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں بس یہاں تک ہی ہے بس. خیر ان دنوں پھر سنت سرکل، میں نے اپنی شیخ کی اجازت سے، باجی کی اجازت سے، ہم نے سنت سرکل آن لائن ہم نے ایز عالمہ پروگرام کے طور پہ میرے شیخ کے مشورے سے کھولا کہ عالمہ پروگرام شروع کروایا جائے. درس نظامی جو کہ ہمیں بہت زیادہ لگتا تھا کہ میں نہیں کروا سکوں گی، بہت مشکل ہے، لیکن اللہ پاک نے بہت ساری آسانی کی ہمارے ساتھ. لوگ جڑتے چلے گئے، ہمارے ہی دوست ہیں، زینب اکیڈمی کی دوستیں ہمارے ساتھ آئیں. اور اب جو ہے وہ اب الحمدللہ 6 سال بھی شروع ہو گیا ہمارے اس ادارے کا. اور اس کے پیچھے میرے شیخ کی دعائیں ہیں اور میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جیسے ہی میرا 3 سال ہوا تھا تو زینب اکیڈمی کا بھی ہماری ہی دوستوں نے کہہ کے باجی سے وہ بھی اوپن کیا. اب وہ جو زینب اکیڈمی وہ ہماری دوستیں چلا رہی ہیں جو ہمارے ساتھ سونا سرکل میں کام کرتی تھیں، اب ماشاءاللہ وہ زینب اکیڈمی بھی رن کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. سر تعلیمی میدان میں آنے کا آپ کو خیال کیسا ہے؟ یہ ہم نے سارا آپ سے پوچھ لیا، بڑی دلچسپ آپ کی کہانی ہے. ویسے اس سارے سفر سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک خاتون کے لیے کامیابی حاصل کرنے میں سب سے اہم عامل کیا ہوتا ہے؟ اگر تعلیمی میدان میں آپ آگے آنا چاہتی ہیں تو آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کے میاں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے والد صاحب کا یا آپ کے بڑے بھائی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ کے گھر کا سربراہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ آگے کام نہیں کر سکتے. ہم نے بہت سارے لوگوں خواتین کو دیکھا ہے، بہت دلچسپی رکھتی ہیں پڑھنے پڑھانے میں، لیکن ان کے مردوں کا رجحان اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے مزاج کے ہوتے ہیں، شکی مزاج کے ہوتے ہیں، ہر وقت تانا دینے والے ہوتے ہیں. تو اگر تو مرد کا ساتھ ہو، چاہے ضروری نہیں کہ وہ عالم دین ہو، چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہم مزاج ہوں، لیکن آپ کی قدر کرنے والا ہو، آپ کی بات کو سننے والا ہو، سمجھنے والا اور آپ کو سپورٹ کرنے والا ہو، تو آپ کے گھر کے بڑے کی سپورٹ کے بغیر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اور دین بھی ایسی خواتین کو دیکھا ہے چھپ چھپ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، سیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو نہ پتہ چل جائے، اگر پتہ چل گیا تو وہ پھر کیا کہیں گے. تو ایسی چیز دین کا علم چھپانے کے بجائے ہم نے تو پھیلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا. تو جب گھر میں ہی ایسے حالات ہیں تو وہ کیا آگے پھیلائیں گی. تو اس لیے اپنے گھر کے مردوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ، یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ مرد بے شک عالم نہ ہو لیکن آپ کا ساتھ دینے والا ہو. بالکل جی ایسے. اچھا جی، آپ کے خیال میں خواتین کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ہم دینی تعلیم آج ہمیں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ عصری تعلیم نہیں بھی تھی، پھر بھی ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ عالمہ ہے یا عالم ہے، ان کی ہم نے سننی ہے. لیکن جیسے جیسے عصری تعلیم کا جیسے رجحان زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ایک ذہن ان کا دوسری طرف جا رہا ہے، تو ہمارے علماء اکرام کو چاہیے، ہمارے عالمات اور علماء اکرام کو چاہیے کہ عصری تعلیم بھی ضرور حاصل کریں. کیونکہ اگر ہم لوگ دین سکھاتے ہیں تو جو دین سیکھنے والا ہوتا ہے نا، اگر تو آپ ان کے لیول کے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات کو بڑے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو اس لیول کے نہیں ہوتے تو وہ آج کل ایسا دین کی اہمیت ختم ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ٹریٹ بھی اچھا نہیں کر رہے ہوتے. تو علماء اکرام کو، عالمات کو چاہیے کہ عصری تعلیم بھی حاصل کریں، کمپیوٹر کا علم حاصل کریں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی جو بھی ڈگری آپ لوگوں نے حاصل کرنی ہے وہ کریں، لیکن اپنی شریعت کے دائرے میں رہ کے کام کریں. لیکن ایک چیز کو دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ عالمہ یا عالم بن جاتے ہیں، لیکن وہ عصری تعلیم آگے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم کو بھول جاتے ہیں، وہ پھر عصری تعلیم کے ہی وہ کہہ رہ جاتے ہیں.
یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیندار ہوتا ہے، وہ عصری تعلیم کو ہی برا سمجھ رہا تھا کہ ہمیں حاصل نہیں کرنی. ان دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک عورت کو اگر آگے کام کرنا ہے تو اس کو اس میدان میں آنے کے لیے عصری تعلیم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پیچھے رہ جائے گی. وہ پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں، ہم کمپٹیشن کے لیے نہیں ہے، لیکن آج کل کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں ان کے لیول کے مطابق بات کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ لوگ پھر بات ہی کرنا نہیں چاہتے جب تک آپ کو یہ نہ بولیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، تو آپ کی بات سنتے ہیں. لیکن صرف اگر آپ کہیں گے، کیونکہ دین کا علم، دین کی محبت لوگوں کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، عالم کی محبت، علماء اکرام کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگر وہی عالم ڈاکٹر ہوگا، وہی عالم انجینئر ہوگا، وہی عالم اگر بزنس مین ہوگا، تو اس کی بات فوراً سنیں گے وہ لوگ. یا دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. دینی تعلیم کے ساتھ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عصری تعلیم ہونا ضروری ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ میں ایسی بتا رہی ہوں، اب اتفاق کوئی کرے نہ کرے، لیکن میں حقیقت بتا رہی ہوں. آج کل کے زمانے میں عصری تعلیم اور پیسہ، فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اس لیے بزنس کرنا بہت ضروری ہے ہر عالم دین اور عالمہ کو بھی. اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنا بھی علم ہوگا نا، وہ آپ تک تو رہے گا، لیکن جو عام بندہ ہوگا نا، وہ آج کل اس کی ذہنیت اتنی خراب ہو گئی ہے، اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں اس چیز کا جو میں نے سروے کیا ہے اپنی طرف سے، کہ آپ کے پاس اگر اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، اچھے یہ ہیں، کیونکہ مادیت پسندی والے ہو گئے نا سارے، سب کو ایک دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی دین کی طرف آنا نہیں چاہتا. تو دو چیزوں کو دیکھ کے آتے ہیں، ایک علم آپ کے پاس ہے دنیا کا اچھا، اور ایک آپ کے پاس پیسہ ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے کبھی بھی فقیر نہ بنانا، محتاجی والی زندگی سے بچانا. اور یا اللہ تعالیٰ آپ کے بندے اس مزاج کے ہو گئے ہیں، اللہ مجھے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسا بنا کہ میں ان کو دین سکھا سکوں، کیونکہ ان کے مزاج ایسے بنتے جا رہے ہیں، پیسوں کے پیچھے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے. باقی عصری تعلیم کا آپ نے پوچھا، وہ ضرور ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر. اچھا، مدارس کی طالبات کی بہتر تربیت اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کون سی حکمت عملی ہمیں اختیار کرنی چاہیے؟ حکمت عملی جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ جو طالبات کو صرف ہمیں نصابی تعلیم تک محدود نہیں رکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کو نصابی تعلیم ہے. ان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، ان کے اندر اعتماد لانے کے لیے، اور ان کی عملی تربیت کرنے کے لیے کچھ ہمیں جدید قسم کی ٹیکنالوجی مہارتوں کا استعمال کرنا ہوگا. اور ڈیجیٹل جو جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل لرننگ کے طور پہ، جو ہم ڈیجیٹل لرننگ ہے اس پر بھی ان کو توجہ دینی چاہیے. کیونکہ ہمارے اداروں میں جو کہ آن سائٹ ہوتے ہیں، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے پڑھا دیا اور وہ اس نے پڑھ لیا تو ختم. لیکن کیا ہے کہ وہ وہیں کا وہیں ہے. اصل تو چیز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا وہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بھاگنا ہے اپنے آپ کو. اب کمپٹیشن ہو گیا ہے. آپ نے کمپٹیشن، ایسا نہیں ہے کہ آپ دین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بس ہم لوگوں نے دین تو اللہ کے لیے سیکھا ہے، تو بھائی اللہ کے لیے سیکھا تو ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو بھی تو سکھانا ہے نا. اور اللہ کے بندے کس مزاج کے ہو گئے، ان مزاجوں کو سمجھنا بھی تو ہے نا. ان مزاجوں کو ہم کس کو پڑھائیں گے؟ انہی لوگوں کو پڑھانا ہے نا. ان لوگوں نے تو ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی لرن کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ لرن کریں، ہم کیوں پیچھے رہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اداروں میں، جہاں پہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو صرف نصابی تعلیم تک محدود نہ کریں، بلکہ اس میں ہمیں انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اس میں اعتماد یعنی کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کی، جدید قسم کی ہمیں مہارتوں کو آگے لے کر آنا چاہیے. اور ان لوگوں سے ہی آگے سے کام کروانا چاہیے کہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو. اگر ہم خواتین کی بات کریں، ہماری خواتین کے اندر کانفیڈنس کم ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو یا تو بہت زیادہ علمی قسم کے بیانات کرتے ہوئے، بہت زیادہ علمی باتیں کرنے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ پتہ چلتا ہے کہ بہت علم ہے والی ہیں، کافی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ان کے یہ بھی اگر ہو جائے نا تو چار چاند لگ جائیں.
کیونکہ جب جب بات کرنے لگتی ہیں، بات ہوتی ہے پریزنٹیشن کی، بات ہوتی ہے تو پریزنٹیشن تو ہمیں نہیں کرنا آتی، بنانے نہیں آتی، ہم کیوں محتاجی کریں، ہم کیوں محتاج ہوں کسی کے، ہم وہ کام خود کیوں نہیں سیکھ لیتے، ہم وہ کام خود سیکھیں اور ہم پھر لوگوں کو بتا سکیں، ہمیں وہ چیزیں آنی چاہیے، علم ہونا چاہیے، ہم کیوں لوگوں سے کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے ہر چیز مہیا کر دی ہے، ہم کیوں لوگوں کے محتاج بنیں۔ کسی کو تو میں نے دیکھا کہ زوم تک یوز نہیں کرنا آ رہا ہوتا، اور زوم نہیں یوز کرنا آ رہا ہوتا، واٹس ایپ بھی پورا پراپر طریقے سے یوز نہیں کرتا، بس چیٹنگ تک آتے ہے یوز کرنے آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں اتنی اللہ پاک نے ٹیکنالوجیز دی ہیں تو ہم ان ٹیکنالوجی کو اللہ کے راستے میں بھی تو خرچ کر سکتے ہیں نا۔ صرف یہ تھوڑی ہے کہ لوگ اگر ان ٹیکنالوجی کو غلط یوز کر رہے ہیں تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے بتائیں، تو ہم کس راستے میں، ہم کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جدید طریقوں کو کیسے ہم لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ان آگے طالبات کو یا طلباء کو جتنے بھی ہیں علم والے جو علم حاصل کریں، ان کو یہ مہارت آنی چاہیے، جدید مہارتوں کا علم سیکھنا چاہیے، کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے، پڑھانے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، ڈیجیٹل لرننگ پر بھی ان کو بہت اچھی طریقے سے توجہ، یعنی بہت اچھی ان پہ گرپ ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ سر، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مدارس کی معلمات اور طالبات کے لیے کچھ تربیتی سیشنز، تربیتی ورکشاپس بھی ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ جدید مہارتوں جی، کی تربیت تو ضروری ہے، تو یہ ورکشاپس وغیرہ کا سلسلہ بھی ہو؟ ورک شاپ کا سلسلہ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ورک شاپ جو ہم لوگ رکھتے ہیں نا، تو وہ دیکھنی چاہیے کہ اس کو کیسے ہم اچھے انداز سے ہم کر سکتے ہیں۔ آن لائن اگر ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ تربیتی نشست رکھوا رہے ہیں یا ورک شاپ جو بھی رکھوا رہے ہیں، تو آن لائن کے اندر اتنا زیادہ وہ اتنی طلب نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسی ورک شاپ کو آن سائٹ میں بھی کریں، آن سائٹ میں ہی کریں، آن لائن بھی کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، کیونکہ بہت ساری لڑکی لیڈیز دور رہتی ہیں، وہ نہیں آ سکتی، وہ دلچسپی رکھتی ہیں اور آتی بھی ہیں، تو کچھ تو شوق سے آتے ہیں، کچھ لوگ شوق سے نہیں آتی۔ لیکن اگر اپنے ایریے کے اندر اگر ورک شاپ ایسی رکھی جائے، لیکن آرگنائز کر کے رکھی جائے، جیسے کہ آج کل کے جیسے کہ ماحول ہے، میں نے یہاں پر دیکھا ہمارے کینیڈا میں خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی ورک شاپ اگر کروا رہے ہوتے ہیں یا ان کے پروگرامز ہوتے ہیں خواتین کے، مردوں کے، تو اتنے لش پش ایریے میں جا کے وہ لوگ خوب وہ ایسی جگہوں میں کرتے ہیں، ٹکٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، $50 ٹکٹ رکھ لی، انٹری یعنی رجسٹریشن ٹکٹ ہو گئی، اور اس کو دیکھ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اور ہمارے پاس جو ہال ہے یا پھر کوئی بھی انہوں نے بک کرایا اتنے تک کا ہو رہا ہے، کھانے پینے کا سارا سسٹم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر یہ لوگ ایک ارینج کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں میں یا ایسی جگہوں میں رکھواتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہ مدارس جو ہمارے لوکل یہاں کے ہیں مدارس میں رکھواتے ہیں، لیکن اتنا دلچسپی نہیں لیتے جتنی کہ ایسی جگہوں میں جانے کا شوق رکھتے ہیں لوگ، جو ہال بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں، کیونکہ ہم وہی میں بتا رہی ہوں مادیت پسند ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ممکن ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس ایریے میں زیادہ شوق رکھنے والے ورک شاپ میں آنے والی لڑکی لیڈیز ہیں، بہت شوق سے آتی ہیں، آن لائن آتی ہیں، تو یہ رکھوانا ضروری ہے، کوئی سی بھی ورک شاپ رکھوائیں، لیکن ان کو سرٹیفکیٹ بھی ساتھ دیں، ان کے تھوڑا بہت اسنیک ٹائپ بھی رکھ دیا، اور تھوڑا سا ان کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ہر عورت چاہتی ہے کہ میں کچھ سیکھوں، کچھ سمجھوں، لیکن اس کے پاس راستے نہیں ہوتے، تو اس لیے ورک شاپ رکھوانا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مدارس سے وابستہ خواتین اور طالبات کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ جب ہم لوگ دین کا علم حاصل کریں تو اس کو امانت سمجھیں اللہ کی، اور اس کو اپنے ایک اخلاص سے، محنت سے، ادب سے اس کو سیکھیں، اور وہ امانت ہم آگے پہنچائیں، اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ سیکھ لیا
اور آپ خاموشی سے بیٹھ کے کتنی عالمات اور علماء کرام ایسے ہیں جو سیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا رجحان کم ہو جاتا ہے پڑھانے میں، اور پڑھانے میں بہت کم ہو جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ بھولنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں، سب تمام مدارس اور جو طالبات ہیں، خواتین جو دین سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں۔ اگر ہم نے اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کی تو یہ علم جو ہے آہستہ آہستہ کر کے ہم وہ بھولتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو معافی تلافی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ نیت رکھیں کہ جو میں علم سیکھ رہی ہوں میں نے آگے پھیلانا ہے۔ ہم وہ شمع بن جائیں، وہ ایک کینڈل بن جائیں جو ہم آگے پھیلانے والے بنیں، نہ کہ بس اپنے اپنے تک رہیں۔ اور پھر ہمارا اصل مقصد کیا ہونا ہے کہ امت کی خدمت کرنا ہے، دین پھیلا کے امت کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن اس کے طریقے کتنے مختلف ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتا ہے، لیکن اصل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی امت کی اصل میں خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے جو آپ نے علم دیا ہے وہ علم نافع بنا دے، اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے پاس علم تو آ گیا ہے لیکن عمل کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر. عمل کے لیے بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے۔ بالکل. ہم جزاک. سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں لیکن عمل میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. امائمہ صاحبہ، ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ اور ادا یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان امائمہ علی صاحبہ کینیڈا سے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کے انٹرویو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.